चेहरे का धोना पहला फ़र्ज़ है और दूसरा फ़र्ज़ हाथों को धोना है कोहनी समेत, और तीसरा फ़र्ज़ है चौथाई सर का मसा करना, और मैंने आपको बताया था वो कैसे करना है। ये चौथाई सर है, यहाँ हाथ रखें, यहाँ तो ये चौथाई सर है और ऐसे ही रखना है, मलना नहीं है, इसको मसा कहते हैं। और आज हमने पाँव को धोने का सीखना है टखनों समेत। ये जिस वक्त आप पानी डालते हैं तो ये जो छिंगली है इसको इसके दरमियान, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फरमाया फिर जहन्नम की जो बढ़ती लावा है, आग है, उससे कराया जाएगा क़यामत को। तो ये उंगली ऐसे रखी है, इसमें ऊपर से आप पानी डाल रहे हैं, इसको तब्दील करते जाएं, दूसरी इसके दरमियान, इससे फिर इसके दरमियान, इससे फिर इसके दरमियान, उधर से इधर, बाएं से दाएं की तरफ, फिर इस पाँव के इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। सिर्फ उंगली रखनी नहीं है बल्कि ऐसे करना है ताकि दरमियान में कोई जगह खुशक न रहे। करीब होकर देखनी, आंखों से देखने की चीज़ है। ये बहुत कम लोग सही मानों में पाँव धोना करते हैं। तो जब आप इस जगह से गुज़रते हैं तो ये उंगलियों का खलाल तो पूरा होता है, लेकिन पाँव बाकी धोने के लिए आपने ये पानी डाला ऊपर से, ये करते गए, यहाँ से लाकर ये आप ऐसे ले आएंगे, हाथ को ऐसे करेंगे और फिर ऐसे करेंगे, सारा पाँव ऊपर नीचे से मला जाता है और पानी इस पर पड़ जाता है। फिर इस पाँव के इधर से शुरू करना है, ले आते जाए, पानी ऊपर से डालते रहना है, इसको इधर ले आए, इधर ले आकर इधर, फिर इधर से इस तरीके से किया तो ये सारा पाँव ऊपर नीचे से पूरा वो मला जाता है। फरमाया कि उंगलियों का ये खलाल पाँव का जो नहीं करेंगे जहन्नम की आग से कराया जाएगा। और मकसद इस तंबीह का ये है कि ये जो 4 फ़र्ज़ हैं वज़ू के, इनमें से अगर एक बाल भी खुश्क रह गया तो वज़ू नहीं होगा। तो मुंह धोने का मैंने तरीका बताया, और फिर हाथ धोने का और पानी कैसे डालना है। ये इस हाथ से इधर डाल देते हैं, जल्दी ऐसे किया और निकल जाते हैं, ऐसे नहीं है। एक बाकायदा सुन्नत में तरीका है जिसके मुताबिक इसको किया जाएगा, मैं बताता हूँ। आज हम ये सीखेंगे कि जैसे कल मैंने कहा था कि मुंह का ऊपर नहीं ले जाना, क्योंकि माए मुस्तामल वो चीज़ को नापाक करता है, इसलिए अगर ऊपर से हाथ नीचे आएगा तो नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माए मुस्तामल हो जाता है, फिर हाथ के साथ जो लगा हुआ पानी ऊपर जाता है। यह ऐसी है जैसे किसी चीज़ को किया और मिटाया है। इसलिए जब 3 दफ़ा हम सुन्नत के मुताबिक पानी डालेंगे तो मारेंगे नहीं, पानी इस तरह लेकर इसको यहाँ से डालेंगे, ये नीचे। बाल लोग आगे से दाढ़ी पकड़कर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं करना। वो पहले जो हमने सबको गीला करना था वो कर दिया है, इसलिए ये सुन्नत में सुन्नत तकमील फ़र्ज़ के लिए होता है। इसलिए इस तरीके से धोने से चेहरे का कोई जगह भी दाढ़ी समेत खुशक नहीं रहती, न मुँह का अंदर और न नाक का अंदर। अगर आप में से किसी को समझ नहीं आएगी तो वो फिर समझेगा, मैं फिर समझाऊँगा। मैं मर जाऊँगा तो जो सही कर लेगा वो मेरी बख्शिश का ज़रिया बनेगा। अब हाथ भी धो लिए कोहनी समेत, तो जब हाथ धो लिए तो फिर क्या करना है, फिर सर का मसा करना है और फिर इस हाथ का मसा करना है। ये ज़रा देखने से ताल्लुक़ रखता है सुन्नत के मुताबिक, ये सिर्फ समझाने से समझ नहीं आता। और
یہ جب ہم اس کو ہستین کو اوپر کرتے ہیں تو اس کو خوب اوپر کر لیں تاکہ وضو والا پانی اس کو ڈسٹرب نہ کرے، بچنے کی کوشش کی جائے۔ اب جب ہم نے دھو لیا، پہلے منہ دھو لیا، پھر ہاتھ کونی سمیت دھو لیے، اس کے بعد سر کا مسح ہے۔ پہلے تو جو مسح میں نے بتایا ہے وہ چوتھائی سر ہے، یہ فرض ہے۔ سنت کیا ہے؟ پھر جب ہم یہ سب دھو لیں گے تو اس کے بعد مسح کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ یہ انگلیاں ایسے رکھنی ہیں، جو حدیث میں موجود ہے ایسے ہیں، دو چھنگلیاں ایسے ملائیں، اور جس کو مانگ کہتے ہیں یہ یہاں رکھنی ہے۔ یہ ہاتھ کو ایسے ہی رکھنا ہے جیسے میں نے رکھا ہوا ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا ہے، ایسے رکھنا ہے۔ یہ مانگ پر رکھا، آپ دیکھتے ہیں ادھر ادھر سے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یہ ایسے ہی جائے گا پیچھے۔ آپ دیکھتے ہیں یہ جگہیں اور یہ جگہیں نہیں لگ رہی ہیں، یہ ایسے ہی جائے گا پیچھے یہاں تک، اور ادھر سے جو جگہیں رہتی ہیں وہ آپ دیکھیں وہ ایسے آئے گا، یہ جگہیں ادھر سے آتے ہوئے لگیں گی۔ یہ ایسے کر کے یہ لانا ہے، یہ جو جگہیں ہیں یہ لگیں گی، یہ نہیں لگیں گی، یہ سنت میں ہے۔ یہ ایسے کر کے پیچھے لے جائیں گے، صرف اتنا ہی مسح کافی نہیں ہے۔ پھر ادھر سے یہ جو جگہیں نہیں لگیں ان کو پھر ادھر سے ٹکرا کر آگے لانا ہے، یہ پیچھے لے جا کر آگے لے آنا ہے، تو یہ مسح پورا ہوتا ہے۔ یہ مسح ٹوٹی پر بیٹھ کر سیکھنے سے بھی اگر کوئی سیکھے گا تو میں سکھاؤں گا، مشکل ہے، اور جو جنت ملتی ہے وہ انہی چیزوں پر ملتی ہے، سنت پر۔ اس کے بعد پھر جب سر کا مسح ہو جائے گا تو ہاتھ کا مسح ایسے ہوگا، یہ دو انگلیاں باہر رہیں گی، یہ بھی باہر رہیں گی۔ یہ پہلے دائیں کا لے آئیں، ایسے لے آئے، یہ ادھر سے ایسے ہی اٹھا رہے گا ہاتھ جیسے سر پہ اٹھا تھا، ادھر لے آئیں گے، ادھر، پھر ادھر سے اس طرح اس جگہ سے آ کر باہر، یہ دیکھ لیں، ایسے لے آئے، یہ پھر ادھر سے ہاتھ ایسے کیا، اس کی یہ جو جگہ رہتی تھی یہ اس پر جائے گی اب، اور ادھر سے پہلے انگلیاں ہو گئی ہیں، ادھر سے جا کر یہ انگوٹھا یہ جگہ ادھر سے نکل جائے گا۔ اس طریقے سے ادھر سے لے آئیں گے، ادھر سے پھر ہاتھ اوپر والا حصہ لگے گا اور یہاں سے، یہ سنت ہے۔ وہ جو حدیث پاک میں بار بار آتا ہے کہ جو اچھے طریقے سے سنت وضو کرے اور اچھے طریقے سے وضو کرے، وہ سنت کے مطابق وضو ہے۔ فرمایا کہ سنت کے مطابق جو وضو کرتا ہے اس کے جسم کے اندر باہر سے سارے گناہ نکل جاتے ہیں۔ جو بسم اللہ وضو سے پہلے سنت ہے بسم اللہ پڑھنی، بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کے وہی عذاب پاک ہوں گے جو دھوئے ہیں، اور اگر بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے جسم کے اندر بھی کوئی چیز گناہ نہیں رہا اور باہر بھی کوئی نہیں رہا۔ جیسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام وہ نہ جسم کے صرف اوپر اثر انداز ہوتا ہے بلکہ جسم کے اندر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسے کافر کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کلام ہے، اس کے اندر سے شرک اور کفر نکلتا ہے۔ اگر اس کفر اور شرک کو نکالنے کے لیے اس کو آگ میں جلایا جاتا تو کفر اور شرک جل کر نکلتا نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا جو کلام ہے اور جو کلمہ ایمان ہے یہ پاک کرتا ہے پورے جسم کو۔ اس لیے دام درود جو کرتے ہیں لوگ، ان کے لیے یہ بہت مضبوط اور قطعی دلیل ہے کہ جو چیز عام جو ٹھوس چیزیں آگ میں جلایا جائے، قیمہ کیا جائے، اندر ڈال کر اندر سے دھویا جائے، اس سے کفر نہیں نکلتا، شرک نہیں نکلتا۔ لیکن اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے تو کفر اور شرک اندر سے نکل جاتا ہے۔ لہٰذا دنیا کی مادیت انسان کو پاک نہیں کر سکتی، اللہ کا کلام اور روحانیت انسان کو پاک کرتی ہے۔
اسی طرح وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھا جائے، اور فرمایا کہ جب بھی کوئی عبادت کریں تو ایمان اور احتساب کے ساتھ کریں، دو لفظ، ایمان کے ساتھ کریں کہ جو اللہ رسول نے فرمایا وہ پتھر پر لکیر ہے، اور احتساب کے ساتھ کریں جیسے آپ مزدوری کرتے ہیں، پیسے گن گن کر رکھتے ہیں کہ آج اتنے ہو گئے، آج اتنے کروڑ ہو گئے۔ اس طریقے سے ہر ایماندار کو یہ کہا گیا ہے کہ دن کو نیکی کرے، اور وہ اس نیکی کو جیسے باقی چیزیں گن گن کر رکھتا ہے اور بڑی حرص کرتا ہے کام آئیں گی، ایسی نیکی بھی گن کر رکھے، اور اپنی نیکیوں کا حساب رکھے، اور اپنی نیکیوں کو، لیکن نیکیوں کو لوگوں کو نہیں بتانا، نمائش نہیں کرنا۔ کل پھر میں ان چیزوں کو دہراؤں گا، اور ضرورت پڑی تو میں ٹوٹی پر جا کر آپ کو وضو کر کے میں دکھاؤں گا۔ تو جسم کے اندر باہر سے سارے گناہ پاک ہو جاتے ہیں۔ دعا سے پہلے آخری بات سن لیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت نماز ہے، وضو کو ہم عبادت ہی نہیں سمجھتے، نہ یہ شعور دلایا گیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ نیکیاں خطاؤں کو مٹاتی ہیں، لہٰذا وضو جو سنت کے مطابق وضو کرتا ہے اس کا جسم اندر باہر سے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی عبادت ہے وضو۔ وضو کوئی فالتو چیز نہیں ہے، لہٰذا وضو کو اطمینان کے ساتھ، محبت کے ساتھ سنت کے مطابق کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ رب العزت گناہ مٹاتا ہے، اور گناہ کا مٹا دینا، گناہ کا ختم کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور رضوان اللہ اکبر، کہ اللہ کا چھوٹے سی بھی رضا جو ہے وہ چھوٹی نہیں فرمایا، بہت بڑی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں گے، یہ بار بار میں دہراتا رہوں گا، انشاءاللہ ہمارے یہ عادت بن جائے گی اور ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی۔ ہاں، کانوں کا رہ گیا ہے، کانوں کا مسئلہ یہ ہے، پہلے آپ چھنگلی ڈالیں گے کانوں کے اندر، جہاں سے اندر سے آواز آتی ہے، یہ چھنگلی دونوں ہاتھوں کی کانوں کے اندر ڈالیں گے۔ ڈالنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو آپ رگڑیں گے، مسا ہے یہ، اندر ڈالا، اندر ڈالنے کے بعد شہادت والی انگلی اور یہ بائیں ہاتھ کی یہ انگلی اس کے مقابلے والی، یہ ایسے اندر ادھر اوپر رکھے، سوراخ میں نہیں، اوپر یہ رکھ کر دوسرے انگوٹھے کو اوپر سے یہ کریں، بس یہ کانوں کا مسئلہ۔ نہ ایسے میں کہہ رہا ہوں ایسے کریں، یہ دیکھنا میری عادت بنی ہوئی ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا۔ کانوں میں انگلیاں ڈالیں، پھر یہ انگلیاں ڈالیں، ایسے کیا، بس یہ کانوں کا مسا ہو گیا۔ مسے کا مطلب ہوتا ہے مس کرنا، رگڑنا نہیں ہے، دھونا نہیں ہے، دھونا مانا ہے۔ گردن کا مسا بھی رہ گیا، گردن کا مسا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انگلیاں، یہ ایسے لوگ ملتے ہیں، یہ نہیں ہے، ایسے یہاں رگیں ہیں نا بڑی، ان پر ایسے الٹی انگلیاں رکھیں، ان پر رکھیں۔ یورپین نے یہ دیکھا کہ دنیا بھر میں کافروں میں فزیکلی پاگل زیادہ ہیں، مسلمانوں میں کم ہیں۔ انہوں نے جب مسلمانوں کا سروے کیا، وہ ہمیشہ نبی پاک کی سنت میں سروے کرتے ہیں، سروے کیا تو اس جگہ پر پہنچے تو وہ کہتے ہیں اسی وجہ سے، کیونکہ فرمایا کہ ان انگلیوں کو، اور ڈاکٹری اصولوں میں بھی آیا ہے کہ ان رگوں کو دن میں 2-4 مرتبہ اگر ٹھنڈی چیز لگا دی جائے تو آدمی جلدی پاگل نہیں ہوتا۔ یہ ریسرچ آئی تھی تقریباً 98 میں یا ایسے، اور میں نے جامع مسجد سے لوگوں کو بتایا تھا، اور بھی بہت سارا انہوں نے کیا ہے۔ مثلاً ہر آدمی کا معدہ دوسرے سے نہیں ملتا، طبیعت نہیں ملتی، معدہ نہیں ملتا، تو ہر آدمی کے معدے اور طبیعت کے مطابق الگ دعا بنانی اتنی آسان نہیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جب سروے کیا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ جو شرید بنا کر آپ کو بہت اچھا لگا، اور آپ نے فرمایا کہ عاشیہ فی النساء کا شریف فی الطعام، عاشیہ عورتوں میں اتنی اچھی ہے جیسے کھانوں میں شرید ہے، شرید جو کوٹ کر کھاتے ہیں، یہ جو حضروں وغیرہ میں لوگ وہ کٹوا پکاتے ہیں اور اس میں کوٹ کر کھاتے ہیں،
تو یہ کوٹنے کے بعد جو کھانے کے بعد جو انگلی سے چاٹنا ہے یہ بہت لذیذ چیز ہے، اس پر لوگوں کا جھگڑا بھی ہو جاتا ہے۔ مثلاً ہم چھوٹے چھوٹے تھے، میرا بھائی جھگڑ جاتے تھے، پھر ہم ایسے لکیر مار کر، کیونکہ اکٹھے روٹی کھاتے تھے، تو وہ اپنا اور میں اپنا، تو یہ چاٹنے میں بہت وہ ہے۔ تو یہ انگلی سے چاٹنا جو ہے ہر آدمی کا پلیٹ کو اس انگلی سے، مجھے یاد ہے جب یہ ریسرچ آئی تھی تو جامع مسجد سے میں نے بتایا تھا کہ یہ ریسرچ آئی ہے، اس انگلی کو چاٹنا ہر آدمی کے اپنے معدے کا علاج ہے، لیکن میں نے کہا اس کے ساتھ پلس مسلمانوں کا یہ ہے کہ یہ پہلے یہ انگلی سبابہ تھی، گالی دینے والی، عورتیں آپ نے دیکھا ہے اسے ایسے کر کے تانا دیتی ہیں، گالی دیتی ہیں، تو نبی پاک نے اس کو شہادت کی انگلی فرمایا ہے۔ اشہد اللہ، اس پر انگلی کھڑی ہونی چاہیے، اللہ پر رکھ دینی چاہیے، بعض لوگ کھیلتے رہتے ہیں، سنت میں اتنا ہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایک تو انگلی چاٹنے سے معدہ ٹھیک ہوتا ہے، اور ایک اس انگلی پر پڑا جاتا ہے، جو تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ جو پڑا جاتا ہے اس کا اثر ہوتا ہے، تو اس پر شہادت دی جاتی ہے۔ لہٰذا اس انگلی کو چاٹنے سے، صرف انگلی چاٹنے سے، ہر انگلی میں آپ آج کل فنگر وغیرہ کا جو دیکھ رہے ہیں تو وہ اثرات تو ہیں، وجوبہ ہے انسان، تو اس لیے دو وجہ سے یہ انگل مسلمانوں کے لیے وجہ شفا بنتی ہے چاٹنے سے، ایک یہ کہ چاٹنا سنت میں ہے، اور دوسرا یہ کہ شہادت کی انگلی ہے، اس پر شہادت دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق۔ یہ جو واقعی آخر میں باتیں ہوئیں اور تھوڑا سا وقت زیادہ لگا، یہ آپ کے سوالات کے جواب میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔